बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज से जो है वो यहाँ से अगले जो है वो हज के अहकामात शुरू हो रहे हैं। हज के अहकामात हज सूरह अल-बकरा के रुकू 24 और 25 में भी थे, लेकिन वहाँ पे जो है वो कुर्बानी का जिक्र उस तरह नहीं था। कुर्बानी का जिक्र सिर्फ हज तमत्तु और हज करन को जमा करने की सूरत में शुक्र की शक्ल में था, या अगर जो है वो हज से पहले तुम्हें अपना सर मंडवाना पड़ जाए तो उस शक्ल में था, दम के शुक्राने के तौर के ऊपर था। यहाँ से डिटेल में हज के अहकामात जो है वो हम इंशाअल्लाह यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। पहली बात तो उन लोगों के बारे में कही गई है जो लोग अल्लाह के उस घर में जाने से रोकते हैं। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, कौन से लोग, कफ़रू, कुफ़र किया जिन्होंने। अबू सुफियान उस वक़्त तक इस्लाम नहीं लाए थे जब हुदैबिया के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब को जो है वो मक्का मुकरमा जाने से रोक दिया गया था। आप आए थे अल्लाह के घर की तरफ, लेकिन रोक दिए गए थे। यसद्दूना, और बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, जो इनकारी हुए। और सुद्दूना लफ्ज़ सद्दुन से है, जिसका माना होता है रोकना, मना करना। या अलामात मज़ारे लगा हुआ है यहाँ पे, वाव नून जमा के लिए इस्तेमाल हुआ। और वो रोकते हैं अन सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह से। बेशक वो लोग जो काफिर हुए और अल्लाह की राह से रोकते हैं, एक अल्लाह की राह से रोकते हैं, वल मस्जिदिल हराम, और मस्जिदिल हराम से, खाना काबा से। अल्लज़ी, वो जिसको, और मस्जिदिल हराम, अल्लज़ी जअलनाहु, बनाया जिसको हमने, जिसको बनाया हमने, लिलना से, लोगों के लिए, सवा कहते हैं बराबर को, सवा अनिल आकिफ, आकिफ कहते हैं अकफ। अकफ कौन होता है? मकीम, बाशिंदा, जो वहाँ पे अकफ करके जो रहने वाला हो। फीही, बराबर बनाया है रहने वाले उसके को। वलबाद लफ्ज़ जो है वो अलबादी है, जिससे जो है वो, जैसे हम कहते हैं बादिया नशी, बाहर से आने वाले जो वहाँ पे मकामी नहीं होते। सवा अनिल आकिफ फीही वलबाद, बराबर किया हमने इसमें रहने वालों को और बाहर वालों को, एक जो मकीम होता है और एक जो बाहर से आता है। अमन युरिद लफ्ज़ किससे है? इरादा तो उनसे। और जो इरादा करे, फीह, इसमें, बिलहाद, हाद लफ्ज़ किससे है? लाम हे दाल, इससे कौन सा लफ्ज़ ज़हन में आता है? लहद का माना क्या होता है? टेढ़ी, जो कजी, वो जो इरादा करे इसमें किसी टेढ़पन का, किसी नक्स का, किसी जो है वो शरारत का, बेजुल्मिन, जुल्म के साथ, और जो इसमें किसी टेढ़पन का, किसी शरारत का इरादा करे जुल्म के साथ। गौर कीजिए, यहाँ पे सिर्फ इरादा लिखा है। बेजुल्मिन, नुज़िकहू लफ्ज़ किससे? ज़ायक़तुन से, हम चखाएंगे उसे, मिन अज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब, अलमनाक अज़ाब। जहाँ पे भी अज़ाबिन अलीम होता है तो ऐसा अज़ाब जिससे अज़ाब भी पनाह मांगता है कि ये क्या है। वाइज, और जब, बवाना, दुरुस्त कर दी, बता दी हमने, ठीक कर दी, ले इब्राहीमा, इब्राहीम के लिए, मकाना, जगह, अल बैता, घर की, बैती, अपने घर की, अन, ये के, ला तुशरिक, ना तू शरीक ठहराना, बी, साथ इसके, इस पर, शैया, किसी भी चीज पे, कि ये कि तू मेरे साथ किसी को शरीक मत ठहराना। व ताहिर, और पाक रखना, साफ रखना, बैतिया, मेरे घर को, लित्ताइफीना, ताफ करने वालों के लिए, वल कायमीना, और क़याम करने वालों के लिए, वर रुका इस सुजूद, और रकू करने वालों के लिए और सजदा करने वालों के लिए। यहाँ पे ये चीज़ नोट कर लीजिए, तवाफ़ करने वालों को यहाँ पे फ़ौक़ियत दी गई है
قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، اس لیے کہ یہ طواف صرف اسی گھر کے ساتھ جو ہے وہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ صرف اس گھر کی خاصیت ہے کہ اسی میں طواف جو ہے وہ ہوتا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو انکاری ہوئے، جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے، وہ مسجد حرام الَّذِي جَعَلْنَاهُ، جس کو بنایا ہم نے اسے، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ، اس کے ٹھہرنے والوں کے لیے، وَالْبَادِ، اور باہر سے آنے والوں کے لیے، بادیہ نشینوں کے لیے برابر۔ اس میں کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے کہ کوئی مقامی ہے یا کوئی باہر والا ہے، اس گھر میں سب جو ہے وہ برابر ہیں، وہ بڑا ہے چھوٹا ہے کوئی بھی ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ، اور اگر کوئی ارادہ کرے اس میں، بالحاد، کسی ٹیڑھ پن کا، کسی بدنیتی کا، بظلم، ساتھ ظلم کے، نُذِقْهُ، ہم سکھائیں گے اس کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اور جب جگہ بتا دی ہم نے، درست کر دی ہم نے ابراہیم کے لیے، مکان البیتی، میرے گھر کی جگہ، ان لا تشرک بی شیئا، یہ کہ نہ تو اس میں کسی کو شریک ٹھہرانا میرے ساتھ، وطہر، اور پاک رکھنا، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب پہلی بات تو یہ، ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، جو کافر ہیں، جو نہیں ماننے والے اللہ کی راہ سے، اور والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، جیسا کہ حدیبیہ کے موقع پہ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے، اس وقت تک نہیں مسلمان ہوئے تھے ابو سفیان، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ حج کرنے سے روک دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس گھر میں جانے سے روک دیا۔ ان کے بارے میں جو ہے وہ بات کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے جو ہے وہ کفر کرتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ جرم ان کا کیا ہے؟ ایک، یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، کہ اللہ کی تبلیغ سے، اللہ کے پیغامات پہ پہنچانے سے، اللہ کے پیغام کی نشر و اشاعت سے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ جو لوگ مسجد حرام میں جانے کے لیے لوگوں کو روکتے ہیں، کون سی مسجد حرام؟ جس میں ہم نے سواء العاکف فیہ والباد، جس میں ہم نے باہر والوں کو اور اندر والوں کو دونوں کو جو ہے وہ برابر بنایا ہے، کسی کو کسی کے اوپر فضیلت نہیں ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، اگر کوئی چلا جاتا ہے اور جا کے جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے تو کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کو اس کی صف سے ہٹا سکے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کسی غیر قانونی طریقے سے، غیر قانونی سے مراد ہے کہ وی آئی پیز کی لسٹ میں آ کے پروٹوکول لے کے جو ہے وہ اپنے آپ کو، جو کہ غلط ہے لیکن وہ ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ سب جو ہے وہ اس گھر میں جو ہے وہ برابر ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو اللہ کے گھر سے مسجد الحرام سے روکتے ہیں، حالانکہ ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ بادیہ نشین اور مقامی سب کو برابر بنایا ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ، وَمَن یُرِدْ، جو ارادہ کرتا ہے۔ نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ گناہ اگر ہم سوچتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، جب گناہ کرتے ہیں تو تب جو ہے وہ لکھا جاتا ہے گناہ کے زمرے میں۔ لیکن اس گھر کے بارے میں اگر صرف سوچے، ارادہ ہی کرے، مقام دیکھ لیجئے اس گھر کا کتنا بڑا ہے، کہ پہلے ہے تو صحیح کہ اگر کسی نے گناہ سوچا، لکھا نہیں جائے گا جب تک کہ وہ پریکٹیکلی وہ گناہ ہو نہ جائے، لیکن اس گھر کے بارے میں کہا گیا، وَمَن یُرِدْ فِیہ، جس نے ارادہ کیا، جس نے صرف سوچا اس میں، فیہ بالحاد، ٹیڑھ پن کے ساتھ، لحد سے ہے ٹیڑھ ہونا، کجی ہونا، اس میں بالحاد، بظلم، ظلم کے ساتھ، نُذِقْهُ، جو یہ کام کرے گا ان تینوں کاموں سے، جو اللہ کی راہ سے روکتا ہے، جو اس کے گھر میں آنے سے روکتا ہے، اور جو اس گھر میں جو ہے وہ کوئی نقص لانا چاہتا ہے، کوئی فساد پھیلانا چاہتا ہے، ظلم کے ساتھ، نُذِقْهُ، ہم اس کو چکھائیں گے مزہ، من عذاب علیم، دردناک عذاب کا۔ اب یہ دیکھیے تینوں کام جو ہے وہ، تینوں کے لیے اللہ نے سزا جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ لکھ دی، کہ یہ تین کام ہیں جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں، حالانکہ جس کو ہم نے برابر بنایا ہے، اور جو اس میں کسی فساد کا جو ہے وہ ارادہ کرے، صرف ارادہ کرے، اس کو جو ہے وہ ہم دردناک عذاب جو ہے وہ چکھائیں گے۔ یہ اس گھر کی فضیلت ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور جب جگہ درست، بوانا جگہ درست کر دینا، بتا دینا، لِإِبْرَاهِيمَ، ہوا یہ کہ جس وقت طوفان نوح آیا تھا،
اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ طوفان نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو اٹھا لیا تھا اور اس کے اوپر وہ مٹی اور ریت آ گئی تھی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہاں سے اٹھایا تھا؟ عراق سے۔ عراق میں کیا تھا اس وقت تک؟ وہ شرک کا گڑھ تھا۔ آپ کی لوگوں سے جو ہے وہ جنگ کیوں ہوئی تھی؟ آپ نے وہ کیوں علاقہ چھوڑا تھا؟ آپ کو آگ میں کیوں ڈالا گیا تھا؟ اس وجہ سے کہ وہاں پہ لوگ شرک کے عادی تھے، کوئی شرک کے علاوہ کوئی چیز سننے کو نہیں ملتی تھی۔ بچہ جب پیدا ہوتا وہاں پہ تو وہ پہلی بات جو سنتا وہ شرک میں دوسرے لوگوں کے ساتھ شریک کرنے کی بات ہی جو ہے وہ سنتا۔ تو آپ کو کہا گیا کہ ان کی نسلیں جو ہے وہ ایسی کی ایسی بگڑی رہیں گی، آپ اٹھیں اور جائیں وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اللہ کے گھر کے لیے جو ہے وہ اللہ کا گھر تعمیر کریں اور وہاں پہ اللہ کے لوگوں کو تعلیم دیں جہاں پہ یہ شرک کا شائبہ تک نہ ہو۔ اس لیے وہاں سے آباد زمینوں سے اٹھا کے آپ کو اجاڑ بیابان میں جو ہے وہ لا کے کھڑا کیا گیا، کہا گھر بناؤ۔ کہاں گھر بناؤ؟ وَإِذْ بَوَّأْنَا إِبْرَاهِيمَ، اللہ نے پھر اس جگہ کو بتایا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک آندھی چلی اور آندھی نے جو ہے اوپر سے ساری مٹی ریت صاف کر دی اور نیچے سے بنیادیں جو ہے وہ نظر آ گئیں، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک روایت میں کہ اوپر ایک ابر کا سایہ آیا اور ہوا چلی اور سب کچھ صاف ہو گیا۔ جب نظر آ گئی بنیادیں تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس گھر کی تعمیر جو ہے وہ فرمائی۔ کس لیے؟ اللہ تشرک بہ شیئا، یہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ جو کام وہاں پہ عراق میں جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں پہ ہو رہا تھا وہ یہاں پہ یہ کام جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ وہاں پہ کام ٹھیک تھا، وہاں پہ تو اس کام کی مخالفت کر کے آپ کو ہجرت کرنی پڑی، آپ کو جو ہے وہ آگ میں پھینکا گیا، اور پھر لیکن وہ لوگ مانے نہیں، باز نہیں آئے، تو کہا گیا وہاں جا کے بلائیے جہاں پہ جو ہے وہ میرا گھر ہے، اور میرے گھر میں وہاں پہ تاکہ شرک کا شائبہ نہ ہو۔ طاہر، اور صاف رکھنا، پاکیزہ رکھنا۔ صاف رکھنے، پاکیزہ رکھنے سے ایک تو جو ہے کہ اس کو ویسے فزیکلی پاک صاف رکھنا، لیکن اصل پاک صاف رکھنے سے مراد ہے کہ اس کو شرک سے پاک رکھنا، اس میں شرک کا شائبہ نہ ہو۔ اور پھر جب کہا گیا میرا گھر ہے، اسی سے اگر ہم سورہ جن میں جو ہے وہ مساجد کے بارے میں بتایا گیا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بے شک مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا، پس مت تم پکارو، مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی۔ اب ایک چیز دیکھیے کہ ہم مسجدوں میں اللہ کے نام کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نام کی محفلیں منعقد کر کے وہاں پہ تعریف و توصیف کس کی جا رہی ہوتی ہے؟ اللہ کے پیارے بندوں کی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ گھر جہاں پہ اللہ نے جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، صرف اللہ ہی کو پکارا جانا ہے، وہاں ہم پکارتے کسی کے ہیں، کارنامے کسی کے ہم سنا رہے ہوتے ہیں، کہانیاں ہم کسی کی سنا رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ بظاہر یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی اتنی خاصیتیں تھیں کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ کارنامے سر انجام دیے۔ یہ کارنامے اگر انہوں نے سر انجام دیے بھی تو یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھے۔ تو تعریف کس کی بنتی ہے؟ اس کی جس نے جو ہے وہ یہ کسی کو کوئی معجزہ دیا، کوئی کرامت دی، اگر اس نے دی ہے تو پھر یہ تعریف اس کی جس نے یہ دی ہے، بجائے اس کے کہ جس کے نام پہ منسوب کی جا رہی ہے۔ تو جب مسجدیں ہیں اس میں اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، تو ہم نام اللہ کا لیتے ہیں، محافل جو ہے وہ اللہ کے نام پہ جو ہے وہ سجاتے ہیں، لیکن اس میں تعریف و توصیف آج دیکھ لیجئے ہماری مسجدوں میں اور کیا ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ ایک تو کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہہ دیا گیا، اور پھر یہ کہ اللہ تشرک بہ شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ہم وہاں پہ بیٹھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو پکارتے ہیں۔ ہماری کتنی مساجد ہیں جو اس طرح جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں جہاں پہ جو ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ دوسرے لوگوں کو پکارا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو شرک نہ کرنا، وَطَہِّرْ بَیْتِیَ، اور میرے گھر کو صاف رکھنا۔ ایک ظاہری صفائی ستھرائی ہے، ایک یہ ہے کہ وہاں پہ میرے علاوہ کسی اور کی، یہ ہم خود محسوس کر لیں، ہمارے گھر میں آ کے بیٹھ کے کوئی ہماری جگہ پہ ہمارے کسی دوسرے کی تعریف و توصیف کرنی شروع کر دے تو کتنا برا لگے گا۔ کجا یہ کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں جو ہے وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارا جانا، دوسروں کی حمد و ثنا کرنا، جبکہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ نے یہ گھر، یہ بات ایک تو اس مسجد الحرام، اس کے علاوہ یہ تمام مساجد تک ویسے کی ویسے ہی آتی ہے۔ اور اس کو پاکیزہ رکھنا، صاف رکھنا میرے گھر کو، کس کام کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ طواف جو ہے وہ یہاں پہ مقدم رکھا گیا قیام کرنے اور رکوع کرنے والوں سے، کہ طواف جو ہے وہ اس گھر کے ساتھ ہی منسوب ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا۔ آج دور جاہلیت میں لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے وہ کھڑا کر لیا ہوا ہے، لیکن طواف صرف اس گھر کے لیے ہی منسوب ہے، اسی میں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وہ عبادت ہے جو دنیا میں ایک ہی مقام پہ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہو سکتی۔ والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہاں پہ جو ہے وہ اس مسجد کے جو ہے وہ مقاصد بھی بیان کر دیے گئے۔ کیا؟ ایک اللہ کی وحدانیت کا بیان،
اللہ کی توحید کا بیان کہ اس کے علاوہ کسی اور کو مت پکارنا۔ دوسرا یہ کس لیے تھا مسجد حرام؟ طواف کے لیے۔ اور باقی مساجد کو بھی اگر ہم اس کیٹیگری میں شامل کر لیں تو باقی مساجد میں کیا آ جاتا ہے؟ قیام کرنے والے۔ قیام کون سے کرنے والے؟ نماز پڑھنے والے، اور پھر رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے۔ یہ ہے مسجد کا اصل کام جو بتا دیا گیا ہمیں کہ مسجد الحرام میں بھی اور باقی مساجد میں بھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بے شک مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا، پس تم مت پکارو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو۔ تو کسی اور کو پکارنا اللہ کے ساتھ، اور پھر خاصیت سے مسجدوں میں بیٹھ کے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جو ہے وہ جرم ہے جس کے بارے میں جو کہہ دیا گیا ہے۔ انہی کے بارے میں پھر دوبارہ دیکھ لیجئے ایک دفعہ۔ سبق شروع ہو رہا ہے ہمارا یہاں سے حج کے بارے میں، حج کے احکامات کے بارے میں۔ اگلے 2-3 رکوع جو ہے وہ حج کے اوپر ہی جو ہوں گے۔ اس سے پہلے تمہید باندھی جا رہی ہے کہ ان لوگوں سے آج کے دور میں دیکھ لیجئے کس طرح جو ہے پچھلے 1.5 سال سے جو ہے وہ روکا جا رہا ہے، جبکہ باقی سارے میدان عباد ہیں، باقی ساری محفلیں جو ہے وہ سج رہی ہیں۔ اگر نہیں ہو رہا تو کیا نہیں ہو رہا؟ اللہ کے گھر کا جو ہے وہ عمرہ اور حج جو ہے وہ نہیں ہو رہا، وہ ہو رہا ہے بڑا لمیٹڈ تعداد میں ہو رہا ہے، جبکہ باقی چیزیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکاری ہوئے، یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، وہ مسجد حرام الذی جعلناہ للناس، جس کو بنایا ہم نے لوگوں کے لیے، سواء العاکف فیہ والباد، جس کو برابر بنایا ہم نے رہنے والوں کے لیے، مقامی لوگوں کے لیے بھی اور باہر سے آنے والوں کے لیے، سب کا ایک درجہ ہے۔ وہاں پہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ وہاں پہ کسی کو جو ہے وہ کسی صحابی نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے مروہ کے نزدیک کوئی جگہ جو ہے وہ دے دیجئے تاکہ میں وہیں پہ آ کے بیٹھا کروں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ پھیر لیا اور اس سے بات کرنا تو گورا تک نہیں کیا کہ یہ تو وہ جگہ ہے یہاں پہ سب برابر ہیں، وہاں پہ کوئی امیر غریب چھوٹا بڑا باہر سے آنے والا مقامی کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں کہہ دیا گیا بنایا لوگوں کے لیے سواء العاکف، برابری کے طور پہ جو ہے وہ وہاں مقامی کو کے لیے، والبادی، اور بادیہ نشین جو باہر سے آنے والے ہیں۔ اور پھر جو اس گھر کے ساتھ صرف ارادہ کرے وَمَن یُرِدْ فِیہ بِالْحَادِ، اور جو اس میں ارادہ کرے کسی فتنے کا، کسی ٹیڑھ کا، کسی فساد کا، پریکٹیکلی کرے نہ، صرف سوچے اس کے بارے میں۔ یہ ایسے ہی تھا کہ ایک نام مجھے بھول گیا، غالباً عبدالانیس یا کوئی نام تھا، اس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ، میں اس کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے نہیں لگا رہا کہ وہ شخص مرتد ہو گیا تھا بعد میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک انصاری اور ایک مہاجر کے ساتھ کسی مقام پہ بھیجا، راستے میں تینوں کا جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا کہ تینوں اپنے جو ہے وہ نسب کے اوپر جو ہے وہ اپنے قبائل کے اوپر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ترانے لگے، تکبر کرنے لگ پڑے۔ اس شخص نے جو ہے وہ انصاری کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد جو ہے وہ فتنے کی نیت سے مرتد ہوا، اور مرتد ہو کے مکہ بھاگ گیا۔ تو کہا گیا کہ جو اس ارادے سے اس طرف جائے تو اس کے لیے جو ہے وہ جس نے کوئی ارادہ بھی کیا یہاں پہ کسی فتنے کا، کسی فساد کا، تو اس کے لیے بھی اس کا جرم ان لوگوں کے برابر ہے۔ وَمَن یُرِدْ فِیہ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ، ہم چکھائیں گے مزہ، من عذاب علیم، دردناک عذاب کا۔ اور پھر اس گھر کے بارے میں جو ہے وہ تمہید باندھی گئی کہ وہ گھر جس کو درست کیا، جگہ بتا دی ہم نے اپنے گھر کی، مقصد بتا دیا پہلی اسی آیت کریمہ میں۔ پہلی بات ان لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرنا، وطہر، اور پاک صاف رکھنا، بیتیا، میرے گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب اسی سے جو ہے وہ مسجد الحرام کے بعد باقی مساجد بھی جو ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد ہیں، ان میں اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لینا جو ہے وہ نہ صرف مناسب بلکہ وہ گناہ کبیروں میں سے آ جاتا ہے کہ جب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں۔ یہ احکامات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں جو ہے وہ پھر کہا جائے گا کہ حکم دے دیجئے، بلائیے لوگوں کو اپنے گھر کے لیے، اس گھر کی طواف کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين جزاك الله